अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस्लाह मीडिया के प्लेटफार्म से हम आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान फ़ज़ीलतुश शेख अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हफ़िज़हुल्लाह ताला हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले रमज़ान मुबारक में हमने एक सिलसिला शुरू किया था सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दिफ़ा के सिलसिले में ही ज़िमनन एक बात आई थी कि मौलाना कासिम नानोतवी साहब जो मकतब फ़िक्र देवबंद के मारूफ़ बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अपने तईं मोहब्बत में आकर ये एक इबारत लिखी थी कि काश मैं मदीने का कुत्ता होता। उस पर कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि ये गुलूब पर मबनी बात है जो दुरुस्त नहीं है। तो मौलाना इलियास घुमन साहब ने उसका दिफ़ा करते हुए ये कहा था कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से भी ऐसा साबित है। कुछ आसार उन्होंने पेश किए, उनके हमने जवाबात दिए कि वो आसार साबित नहीं हैं और उनमें कुत्ता बनने की ख्वाहिश भी नहीं है। सही। तो फिर उनके एक शागिर्द या उनके सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले एक हमारे भाई, उन्होंने अपने तईं जवाब देने की कोशिश की। सबसे पहले तो उन्होंने एतराज़ किया कि मौलाना इब्राहीम मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह ताला जो अहले हदीस के एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने भी इस तरह की ख्वाहिश का इज़हार किया हुआ है। तो हमने उसका जवाब दिया कि देखें, पहली बात तो ये कि मौलाना कासिम नानोतवी साहब ने जो बात की, जो गलती उसमें है वही गलती उस इबारत में, अगर वो मीर सियालकोटी साहब भी कहें तो उसमें भी वही गलती है। हम अपने बुज़ुर्गों का नाजायज़ दिफ़ा नहीं करते। वो इंसान थे, इंसान होने के नाते किसी से गलती हो सकती है। उन्होंने कहा कि आप अपने बुज़ुर्गों पे फ़तवा लगाएं। हमने तो मौलाना कासिम नानोतवी साहब पे भी कोई फ़तवा नहीं लगाया था। हमने तो कहा कि उनकी ये इबारत गुलूब पर मबनी है जो कि दुरुस्त नहीं है। उनसे एक गलती हुई है तो उसका नाजायज़ दिफ़ा करना वो सही नहीं, और उससे बढ़कर उस दिफ़ा के सिलसिले में सहाबा किराम की तरफ ऐसी बातें मंसूब करना ये और ज़्यादा शायद गलती है। सही। तो उस सिलसिले को आगे मज़ीद उन्होंने बढ़ाया। हमारे वो जो भाई थे, हम तो उनको भाई कहते हैं, हमारे मोहतरम भाई हैं, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला भी शुरू किया और हम इसको आगे भी लेकर जाएंगे कि ये जो हमारे इख्तलाफात हैं, मुसलमानों के बाहमी इख्तलाफात हैं, इनको मिल बैठ कर हल किया जाए, बजाय मार धाड़ के, दंगा फसाद के, नफ़रत आमेज़ गुफ्तगू के। हम इसको इस्लाही नुक्ता नज़र से लोगों के सामने पेश करें। हर तरह, हर मकतब फ़िक्र को ये हक़ है कि वो अपना मुकदमा या अपना मुद्दा लोगों के सामने पेश करे। तो अगर उसको अच्छे अंदाज में पेश कर दिया जाए बग़ैर तानो तशनी के या बग़ैर फतवाबाजी के, तो मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमने देखा है कि पाकिस्तान में हमारे मुसलमान भाइयों ने ईसाइयों के साथ भी मुबाहसे और मुनाज़रे किए हैं, मुकालमा बैनुल मज़ाहिब के नाम से, और वो इंतहाई शाइस्तगी के साथ और बड़ी मतलब है कि सुलह जोई के साथ वो हो गए। ये लाहौर में भी, कराची में भी, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ईसाइयों के साथ मुनाज़रे हमारे भाइयों के हुए हैं। तो ये क्यों मुमकिन नहीं कि ये जो मुसलमान हम कलमा पढ़ने वाले हैं वो मिल के बैठ जाएं और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बात कर लें, दलाइल का तबादला कर लें। और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो हम वीडियोज़ के ज़रिए इस चीज़ का इजहार कर दें अच्छे तरीके से, बजाय इसके कि तानो तशनी। वो हमारे भाई हैं, उन्होंने कुछ ऐसे नाजेबा अल्फाज बोले हैं, हम नहीं मुनासिब समझते कि हम उसका जवाब उसी तरह दें। हम अब भी उनके लिए एहतराम के जज्बात रखते हैं, वो हमारे भाई हैं। वो इल्मी तौर पर दलाइल का तबादला करें। हम जो दलाइल पेश कर रहे हैं उनका इल्मी तौर पर अगर वो तोड़ करना चाहते हैं तो करें। उनका जो बयान होगा हम इंशाअल्लाह इल्मी तौर पर उसका जो है ना वो मुहासबा करेंगे या उसका जायज़ा लेंगे, तो लोगों के सामने हक़ वाज़े हो जाएगा, बजाय इसके कि हम नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू करें। हाँ, हमारी ये ख्वाहिश है, हमारा ये प्रोग्राम है कि हम तमाम जो मुसलमान मकातब फ़िक्र हैं उनको हम टच करेंगे और अच्छे तरीके और अहसन अंदाज से दलील के साथ बात करें। पहले भी हम इस ख्वाहिश का इज़हार कर चुके हैं कि अगर कोई
ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے کوئی کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ مناسب سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے وہ دلائل کا تبادلہ کرے، ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے، ہم ان کے شایان شان ضیافت بھی کریں گے، بیٹھ کے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے، اور اگر وہ ادھر تشریف نہیں لانا چاہتے تو دلائل کے ساتھ علمی طور پر اگر وہ مکالمہ جاری رکھیں گے تو ہمیں اس بات پہ بہت خوشی ہوگی۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، اگر کسی سے ایسی کوئی بات، کوئی تلخی ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ اس تلخی کو اپنے جو دروس ہیں یا اپنے جو بیانات ہیں ان میں نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ تو شیخ صاحب انہوں نے کچھ جوابات دیے تھے، میرا خیال تھا کہ ہم اچھے انداز سے ان پر تبصرہ کر دیں۔ سب سے پہلی بات تو ایک روایت میں ہشام بن حسان وہ حسن بصری سے بیان کر رہے تھے، اس پر ہم نے تبصرہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہشام بن حسان کی حسن بصری سے جو روایات ہیں وہ ضعیف ہوتی ہیں۔ اس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو آپ نے صحیح بخاری پر گویا کہ حملہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر مقلدین نے صحیح بخاری پر حملہ کر دیا اور اس کو جھٹلا دیا، کیونکہ ہشام بن حسان عن الحسن اس سند سے تو صحیح بخاری میں بھی روایات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے منسوب ایک اثر تھا، کاش میں ایک درخت ہوتا، اس کا پھل ہوتا، کھا لیا جاتا وغیرہ۔ امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب المتمنین میں یہ اثر موجود ہے۔ اس اثر کے اندر ہشام بن حسان ہیں جو حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت کر رہے ہیں، اور حسن بصری جو ہیں ابوبکر صدیق سے بیان کرتے ہیں۔ ہم نے عرض یہ کیا تھا کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سیدنا ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو انقطاع ہے، اتنا بڑا انقطاع، اور وہ مدلس بھی ہیں جی، تو وہ کیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ بیان کر سکتے ہیں؟ جواب میں یہ کہا گیا کہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ نے مراسیل حسن بصری کو صحیح قرار دیا۔ اچھا، تو حافظ بن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے عدۃ ساری کے اندر ہشام بن حسان کے ترجمہ میں یہ بات ذکر کی ہے کہ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہشام بن حسان عن الحسن، یہ روایت اس سے بچا جائے گا، یہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ یعنی اگر مان بھی لیا جائے کہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ حسن بصری کی مراسیل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک خاص مرسل ہے جو ہشام بن حسان حسن بصری سے بیان کرتے ہیں، وہ ابوبکر صدیق سے بیان کرتے ہیں، تو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحیح نہیں کہتے۔ کلیئر بات ہے۔ ایک انہوں نے کہا علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو مراسیل ہے وہ صحیح ہوتی ہیں، بہت کم ہی ساقط ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں ان ساقط میں سے یہ بھی ساقط ہے۔ جی صحیح ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہشام بن حسان الحسن، یہ تو ہمیں ائمہ نے بتا دیا جی کہ ہم ان کو کچھ بھی خیال نہیں کرتے تھے، کچھ حیثیت نہیں دیتے تھے۔ اب اعتراض یہ واقع ہوتا ہے کہ ہشام بن حسان الحسن بخاری اور مسلم میں روایتیں موجود ہیں جی، تو اس سے بخاری کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہشام بن حسان عن الحسن مقال۔ جی، آپ کو بندہ کہہ سکتا ہے حافظ بن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری اور مسلم پہ حملہ کر دیا ہے، جی، انہوں نے بھی کہا کہ مقال ہے۔ جی، حتیٰ کہ بذل المجہود کے اندر علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے جی، کہا ہے کہ ہشام بن حسان عن الحسن مقال۔ اچھا، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سہارنپوری صاحب بخاری مسلم پہ حملہ کر رہے ہیں یا بخاری مسلم کی روایات کی کیا کہتے ہیں بے حیثیتی بیان کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ یعنی اس سے سمجھنا چاہیے کہ صحیح بخاری میں جو ہشام بن حسان کی حسن بصری رحمہ اللہ سے جو روایات ہیں ان کے بارے میں اور معاملہ ہے۔ جی بالکل، بخاری مسلم کے منہج کو سمجھنا چاہیے۔ جب تک بخاری مسلم کے منہج کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہماری پریشانیاں باقی رہیں گی۔ تو بخاری مسلم کی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر ایک اس کو بآسانی سمجھ لے اور ان کے منہج کو جان لے۔ یہ تو اہل حدیث طلبہ جو ہیں، اللہ نے جن کو یعنی معرفت دی ہے علم حدیث کی، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو جو آدمی سطحی علم رکھتا ہے، سنی سنائی باتیں اس کے پاس ہیں، یا اس میں سختی اور تشدد ہے، تلخ روی ہے اس کے اندر، وہ شاید اس طرح کی بڑی بات کر سکتا ہے۔ عرض یہ ہے کہ بخاری مسلم کا جو معاملہ ہے
وہ مختلف ہے. ہشام بن حسان الحسن اگر بخاری میں ہے تو وہ صحیح ہے، وہ تو ہم کہتے ہیں، کیونکہ امام بخاری امام مسلم جو تھے وہ علل حدیث کے امام تھے. حدیث کی علتیں اللہ نے ان پر کھول دی تھی. ان کو پتہ تھا کہ ہشام بن حسان الحسن جو ہے اس میں مقال ہے، مگر یہ جو روایت ہے یہ صحیح روایت ہے، یہ مقال سے پاک ہے. کہ مقال کا جو سلسلہ ہے یہ بعد میں اس میں آیا ہے. کلام جو ہوئی یعنی ہشام کی روایت حسن سے، اس میں جب کلام آیا یہ بعد میں وہ سلسلہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم نے اس سے پہلے مقال آنے سے پہلے کی روایات نقل. ان کو علم میں تھا کہ یہ پہلے کی ہیں. مان لیا کہ اس سلسلے کے بعد بھی اگر ہو، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی اس سلسلے کی روایت کو چنتے ہیں صرف یہ چیز نہیں دیکھتے، بہت سارے شواہد، بہت سارے قرائن اور مطابعات ہوتے ہیں ان کے پاس. صحیح بخاری میں بھی اور باہر بھی ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. اس طرح آپ سب بہت سارے ایسے سلسلے ہیں. مدلسین کی روایات بخاری میں موجود ہیں، مختلطین کی روایات موجود ہیں. ضعیف راوی بھی بخاری میں ہو سکتے ہیں. وہ ذوق بعد میں طاری ہوا. جب امام بخاری مسلم روایت لی اس وقت وہ ضعیف نہیں تھا، وہ کوئی سبب تھا ذوق کا جو بعد میں اس میں طاری ہوا، یا اس کو قرائن تھے، مطابعات تھے، شواہد تھے. اس طرح کا سلسلہ ہو سکتا ہے. تو لہذا بخاری مسلم کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. بات سیدھی سی ہے کہ ہشام کی حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ضعیف ہوتی ہے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر صدیق سے کیسے بیان کر سکتے؟ وہ روایت منقطع ہوتی ہے. ہم نے اس میں بھی حوالہ پیش کیا تھا مولانا سرفراز صفدر صاحب کا. ان کی جو کتاب تھی اس کا کیا نام ہے، ازالت الریب کے اندر انہوں نے بیان کیا تھا. غالباً صفحہ اس کا میں کتاب نہیں لا سکا، وہ 234 تھا یا 334، دیکھ لیں آپ اس میں. تو اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مراسیل ہیں اصول محدثین کے مطابق ان سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی. یہ تو یعنی سرفراز صفدر صاحب نے کہا، تقی صاحب نے درسی ترمذی کے اندر کہا کہ حسن بصری کی مراسیل ضعیف ہوتی ہیں. ماشاءاللہ. مطلب یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حملہ تو اگر خدا نہ خاصہ اس کو بخاری پر حملہ کہا جائے تو وہ سہارنپوری سے لے کر تقی عثمانی صاحب اور یہ سارے کے سارے ہی دیوبندی بھائیوں کے جو بڑے علماء ہیں وہ بھی اس زد میں آ جائیں گے. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے. بخاری مسلم میں تو مطلب آمش کی آن والی روایات ہیں، ابو اسحاق السبیعی کی آن والی روایات ہیں. پھر تو جو بھی مدلس کی آن والی روایت پر کلام کرے گا گویا کہ اس کا بخاری مسلم پر حملہ ہو جائے گا. جی بالکل. پھر ہمارے بھائی نے آپ مجھ پہ اعتراض کیا کہ صلاۃ الرسول کے حاشیے میں آپ نے ایک منقطع روایت ہے اس سے آپ نے دلیل لی. عبد الرحمن ابن مہدی آگے وہ روایت ذکر کرتے ہیں سفیان ثوری والی، حالانکہ وہ معلق روایت ہے. معلق اور ہوتی ہے، منقطع اور ہوتی ہے. یہ تو اہل علم اس میں فرق جانتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ قتادہ جو ہیں اس کی مرسل بھی انہوں نے مانی. قتادہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قریب بدر والے جو لوگ تھے تو قتادہ کا توبیخاً ایسا ہوا. وہ انہوں نے تو اپنی ایک رائے پیش کی. ہم نے تو قتادہ کی رائے پیش کی نا، تو قتادہ تک تو سند منقطع نہیں ہے نا. جی بالکل ایسا ہی ہے جی. وہ ان کو حق ہے. ہاں جی، مطلب وہ شرح کی انہوں نے شرح کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی وضاحت کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور آپ کا مقصود اس میں یہ تھا. جیسے آج کو عالم کہہ رہتا ہے کہ اس مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تحدید کے لیے تھا، بطور دھمکی تھا، یہ اس طرح تھا. باقی آپ سب ہم نے جو دعویٰ کیا اللہ کے فضل و کرم سے مقدمہ پیش کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ کسی صحابی سے اپنے تئیں کوئی جانور کہنا، چڑیا ہونے کی خواہش کرنا وغیرہ وغیرہ یہ ثابت نہیں ہے. ابھی تک کوئی صحیح اثر ہمارے سامنے نہیں. جس دن ہمارے پاس سامنے اثر آ گیا اللہ راس والعین، ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں خوشی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے، بہت خوشی ہوگی کہ ہماری اصلاح ہوئی ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں اپنا نظریہ بدلیں گے. ہم پھر بھی کہتے ہیں اگر کوئی صحابی سے بالفرض والمحال علی سبیل التنزل یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے اپنے تئیں چڑیا کہا، انہوں نے اپنے تئیں درخت کہا، اس سے کسی کے کتا کہنے کا جواز باہر صورت نہیں آ سکتا. مسئلہ یہ ہے. کوئی یہ کہے کہ دیکھو جی غیر جنس ہونے کی جب تمنا کرے اس میں کتا بھی آ جاتا ہے. یہ ایک صحابہ کے بارے میں معاملہ کرتا ہے. ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. کسی صحابی نے اپنے تئیں یہ نہیں کہا کہ میں کتا ہوتا.
جب صحابہ اس طرح کی بات نہیں کرتے، یعنی کسی ضعیف روایت میں بھی ابھی تک تو کوئی موضوع جھوٹی میں بھی نہیں ہے جی، استغفر اللہ یاز باللہ۔ ہاں وہ جو روایات ابو بکر صدیق کے حوالے سے پیش کی گئی، کوئی چڑیا کا ذکر تھا کہ کاش میں چڑیا کی مانند ہوتا، دمبے کا ذکر، ہاں جی دمبے کا ذکر ہے، وہ تو جھوٹی روایتیں ہیں، ثابت نہیں ہیں۔ جب دمبے ہونے کا ذکر نہیں تو کتے کا کہاں سے ملے گا؟ اور اس دمبے والی موضوع اور جھوٹی جو روایت ہے اس بنا پہ ننوتوی صاحب کا کتے ہونے کا دعویٰ کہاں ثابت ہو جائے گا؟ یا اگر کوئی ان کے دفاع میں یہ روایت پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کیا ہوا جی، ننوتوی صاحب نے اگر یہ کہا، ابو بکر صدیق نے بھی تو یہ کہا تھا۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا معاملہ ہے اور اس میں بڑی حساسیت ہے۔ مولانا گھمن صاحب ماشاءاللہ سجیدہ عالم ہیں، ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ہم نے بار بار کہا کہ وہ اس پہ غور کریں اور رجوع کریں، اسی فکر نظریے کے ساتھ غلوب والا جو ننوتوی صاحب سے منسوب ہے اس کے ساتھ وہ قبر میں نہ جائیں، بلکہ اپنا معاملہ کلیئر کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر خود سمجھ سے وہ قاصر ہیں تو علماء علم سے مشاورت بھی کہا، ہم نے یہ بات کہی تھی، علماء سے مشاورت کر لینے میں، یہ بات کر لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ ان کو اچھی رائے دیں گے نا کہ آپ نے یہ بات صحیح نہیں کہی ہے تو آپ اپنی بات سے رجوع کریں۔ بہرحال ہشام بن حسان الحسن عن ابی بکر الصدیق، یہ روایت سلسلہ جو ہے یہ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو باقی اگر کسی کے پاس کوئی صحیح اثر موجود ہے تو پیش کر دیں انشاءاللہ، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی اور اثر ہے تو ہمیں پیش کریں تاکہ ہم اس کا جواب دیں۔ ہم تو اس لیے تیار ہیں اور ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے، خاص کر کے جب آثار صحابہ اور حدیث پیش کرتا ہے تو یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمارا میدان ہے، ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اور ہماری دعوت بھی یہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ہمارا کسی کا جھگڑا نہیں ہے یا کسی کو مطلب متون کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے، کسی کی اہانت نہیں ہے مقصود۔ ہم نے تو بتایا دیکھو ننوتوی صاحب نے اس طرح کی بات غلط ہے، ہمیں جواب میں کہا دیکھیں جی آپ کے بزرگ میر صاحب نے یہ بات کی، ہم نے کہا انہوں نے غلط کی ہے، سیدھی سی بات ہے، اس پہ کون سی ہے؟ ہم نے کون سے پھر آثار صحابہ ان کے دفاع میں پیش کی ہے یا ان کی بات کو چھپایا؟ غلطی ہوتی ہے، انسان وہ معصوم نہیں تھے نا، غلطی کر سکتے تھے، غلطی کا دفاع کرنا یہ جرم ہوتا ہے ہمارے مطابق۔ تو جب انسان کو یہ پتہ ہو یہ غلطی ہے، اس کا دفاع کرنا جرم ہوتا ہے۔ ان کی غلطی ہے، ہم نے ان کی غلطی تسلیم کر لیا، نہ کہ ان کی غلطی کا دفاع کیا۔ یہ فرق ہے ہمارے اور ہمارے دوسرے بھائیوں میں۔ دوسرا جس طرح صاحب آپ فرما رہے تھے، وہ بھائی سختی بھی کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ ہمیں سخت نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دیں کوئی بات نہیں ہے، ہمارے رتبے میں مقام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے ہاں جو ہمارا مقام ہے وہی ہے، اور اللہ کے ہاں اگر ہمارا سلسلہ اچھا ہوا، اللہ کے بندوں کے دلوں میں بھی انشاءاللہ ہمارے بارے میں محبت ہوگی۔ باقی لوگوں کے تانے مانوں سے گھبرانا یا ان میں اپنے آپ کو الجھا دینا یا رنجیدہ دل ہو جانا، یہ نہیں ہے ہمارے اندر انشاءاللہ العزیز۔ ہماری ایک دعوت ہے، میں نے بتایا اول دن آپ صاحب نے یہ بات بیان کر دی تھی، ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑتے ہیں، بس سیدھی سی بات ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع، صحابہ کے دفاع میں ہم نے بات کرنی ہے۔ ہاں جو بات صحابہ سے صحیح سند سے ثابت ہے، اللہ رسول وہ محدثین فیصلہ کریں گے کہ یہ آثار صحابہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں، ان کے اصولوں کے مطابق ان کی پرکھ ہو جائے گی اور ان کے جو ضابطے ہیں ان مطابق ان کو دیکھا جائے گا۔ باقی ٹھیک ہے، کوئی ایسی ویسی رائے ہمارے متعلق رکھتا ہے اس کو حق ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے متعلق ایسی رائے نہ رکھیں، ہمارے بارے سختی نہ کریں، ہمیں برا نہ کہیں، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں، یعنی لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ، جی آپ سب آگے چلتے ہیں۔ دوسرا جواب شیخ انہوں نے یہ دینے کی کوشش کی کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حسن بصری کی روایت پر ہم نے تبصرہ کیا کہ انقطاع ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس دوران آپ نے فرمایا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تو کجا خلفائے راشدین میں سے، یعنی ابوبکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم، ان میں سے کسی سے بھی سماع ثابت نہیں حسن بصری کا۔ تو اس پر پھر انہوں نے ایک جواب دیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے تو ثابت ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ باقی تینوں کا تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ ابوبکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم سے حسن بصری کا سماع نہیں ہے، لہذا وہ صحیح عثمان کا بھی ثابت کرتے ہیں۔ اچھا، سیدنا عثمان کا بھی ثابت کرتے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انہوں نے جو باتیں کی ہیں تو ان پر ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے سماع ثابت کی ہے، اس کا آپ جواب دیں گے کہ میں وہ دلائل بھی جو کچھ پیش کیے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ ان پر تبصرہ کریں گے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے۔ اب سب بڑا یہ ہے کہ ہم نے ایک بات کی تھی کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی خلفائے اربعہ سے سماع نہیں ہے، جی جی، یعنی حدیث نہیں سنی، جی جی، ان کی صحبت میں نہیں رہے۔ جی جی،
ہم نے دیکھنے کی تو نفی نہیں کی. جی جی. ابو بکر صدیق کو تو بعد پیدا ہوئے, عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے, جی جی. سی عثمان کا دور خلافت انہوں نے دیکھا, جی جی. اور سی علی کا دور خلافت بھی انہوں نے دیکھا. جی جی. اس میں تو کوئی بات نہیں. بات ہے محدثین کی, جی جی. یہاں سینہ زوری کی بات نہیں ہے, جی. ائمہ دین کی بات ہے, حقائق ہیں, جی. باقاعدہ سے اس پر کتابیں ہیں اور محدثین کی تصریحات ہیں. جی. ان سے ہم آنکھیں کیسے بند کر سکتے ہیں؟ ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ خلفائے راشدین سے حسن بصری کا سماع نہیں ہے. جی جی. وہ آج بھی ہمارا یہی دعویٰ ہے. بالکل. اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعویٰ محض ایک دعویٰ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے, اور اس پر دلائل رکھتے ہیں. ائمہ حدیث سے ہم اپنے دعوے پر ثبوت پیش کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ساری باتیں محدثین کو حق ہے کرنے کی. جی. ہم تو ناقل ہیں. جی جی. مثال کے طور پر حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں, ان کے بارے میں یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کا سماع نہیں, اس بات پر اجماع ہے, اور ائمہ اہل سنت کی اس پر تصریحات بھی ہیں. جی جی. حافظ ابن دہیہ کلبی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ 633 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. جی جی. ان کی کتاب ہے اداء ما واجب من بیان وزل وزائین فی رجب, صفحہ نمبر 22 پہ لکھتے ہیں اجمعوا انہ لم یسمع من علی حرفا قط. جی. 633 ہجری تک محدثین علم حدیث کی معرفت رکھنے والوں کے حوالے سے انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ محدثین کا اجماع ہے کہ حسن بصری نے سی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حرف بھی نہیں سنا. جی صحیح. اب ہمارا تو یہ دعویٰ تھا کہ سی علی سے سماع نہیں ہے. جی. اب یہاں تو اجماع بھی ہے. ابن تیمیہ کلبی 633 ہجری کے ایک حافظ ہیں, بڑے محدث ہیں, عالم ہیں, وہ بیان کرتے ہیں. اس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی شرح آفاق کتاب اور مارکہ الآراء کتاب جو ہے وہ منہاج السنہ ہے, جلد 8 صفحہ اس کا 45 ہے. اس کے اندر فرماتا ہے ان الحسن صاحب علی وہذا باطل باتفاق اہل المعرفت. حسن بصری کے متعلق یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ وہ سید علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے, جی جی. اہل فن ائمہ اس بات کے باطل ہونے پر متفق ہیں. بالکل. جی. وہ اتفاق رکھتے ہیں, جی. اور وہ اس بات پر متفق ہیں کہ حسن بصری کا سی علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اکٹھے ہوئے ہی نہیں. جی. یعنی روایت کالی وہ دیکھا, وہ چھوٹے بچے تھے, جس طرح امام زہرا وغیرہ میں علی بن مدینی بیان کرتے ہیں, مگر یہ ہے کہ حسن بصری سے علی کے ساتھ رہے ہوں, جی. اس پر بھی اہل علم کا اتفاق ہے کہ اکٹھے نہیں رہے. جب اکٹھے نہیں رہے تو سماع کہاں سے آ گئے؟ جی. علامہ ابن مفلح یہ 763 ہجری میں یہ پیدا ہوتے ہیں. جی. جی جی. ان کی کتاب ہے اصول الفقہ. جی جی. اس کے اندر یہ فرماتا ہے قال ائمۃ الحدیث لم یسمع منہ, جلد صفحہ نمبر 282, کہ ائمہ حدیث کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے علی سے سماع نہیں کیا. جی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المقاصد الحسن سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اور آپ شاگرد ہیں حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ کے, 527 نمبر اس کا صفحہ ہے. اس میں ان ائمۃ الحدیث لم یثبتوا للحسن من علی سماعا. جی. ائمہ حدیث حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا سید علی سے سماع ثابت نہیں کرتے. یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں, یعنی اتفاق وہ بھی نقل کر رہے ہیں, وہ بھی اتفاق نقل کر رہے ہیں. نیز فرماتے ہیں کہ رأى علی ولم یثبت سماعہ منہ, علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے مگر سماع نہیں کیا. طبقات المدلسین کے اندر صفحہ نمبر 29 پہ ہے. جی جی. اب ملا علی قاری صاحب ہیں, یہ 1014 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. تو ان کی کتاب ہے المسنو فی معرفت الحدیث الموضوع, حدیث نمبر 474 ہے. کہتے قال جماعت من العلماء وما یذکرہ بعضهم من ان الحسن البصری لبس الخرقۃ من علی رضی اللہ عنہ باطل مع ان الحسن لم یسمع من علی. بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے حسن بصری کو چوگا پہنایا. جی جی. علماء کی جماعت کہتی ہے یہ باطل ہے. جی جی. مزید یہ کہ حسن بصری کا سی علی رضی اللہ تعالیٰ سے سماع بھی ثابت نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ تو حنفی ہے. جی جی, بلکہ اس سے آگے ہم چلیں گے, اقوال یہ پیش کرتے آگے کیا کہتے ہیں. جی. اسی روایت المسنو کی روایت نمبر 235 میں فرماتے ہیں کون الحسن البصری لبسها من علی اطبق المحدثون علی انہ لا اصل لہ. سے علی کے حسن بصری کو چوگا پہنانے والی حدیث کے بے اصل ہونے پر محدثین کا اجماع ہے. یعنی صوفیوں نے ایک حدیث گڑھی تھی, اسے علی نے ایک چوگا پہنایا تھا. اسی ریت روایت کو سلسلہ جتنے ان کے سلسلے ہیں صوفیوں کے سلاسل ہیں,
وہ پھر وہ چوغے وغیرہ پہناتے ہیں اور اس طرح کا سلسلہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹی روایت ہے, کسی نے گھڑی ہے, اور ان کے جھوٹا ہونے پر محدثین کا اجماع ہو چکا ہے. یعنی صوفیوں کے پاس دو سلسلے ہیں. ایک تو صوفی یہ کہتے ہیں کہ حسن بصری کا علی سے سماع و لقاء ہے, انہوں نے ان کی صحبت اختیار کی ہے, انہوں نے اس کا رد کر دیا. سماع کا مسئلہ وہ بھی رد کر دیا. اب صاحب ہم ائمہ محدثین کے چند اقوال 10 کے قریب اقوال پیش کرتے ہیں اس سوال سے. امام علی ابن مدینی جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں, 234 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے. آپ کی یہ کہ المراسیل ہے ابن ابی حاتم کی صفحہ 32 پہ, اور اس قول کی سند بھی صحیح ہے. فرماتے ہیں الحسن لم یرا علی الا یکون راہ بالمدینہ وهو غلام. حسن بصری نے علی کو بچپن میں مدینے میں دیکھا, بچپن میں مدینے میں دیکھا, بس صرف رویت کی دیکھا بچپن میں, وہ بھی بچپن میں, بڑی عمر میں نہیں جی. اور سماع کی تو بات ہی نہیں کرتے نا. اگر سماع کرتے تو بیان کرتے کہ سماع بھی کیا ہے. امام ابو زرع رحمہ اللہ کا بڑا ایک معروف قول ہے, علماء نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس پر اعتماد کیا. 264 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے, اور مراسیل ابن ابی حاتم میں صفحہ 31 سند صحیح کے ساتھ بیان کرتے ہیں حسن بصری نے سیدنا علی کو دیکھا ہے لیکن حدیث نہیں سنی. یہی ہمارا مقدمہ ہے جو ابو زرع, علی ابن مدینی اور ائمہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ حسن بصری نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے نہیں سنا, سماع نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. آگے امام ابو حاتم رحمہ اللہ 270 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. ان کے بیٹے کی کتاب ابن ابی حاتم کی العلل جلد 1 صفحہ 520 ہے. الحسن عن علی عن النبی وهو مرسل. حسن کی علی سے, علی کی نبی پاک سے, یہ حدیث مرسل ہوتی ہے. یہ روایت مرسل ہوتی ہے. مرسل منقطع, کٹی ہوئی, اس میں اتصال نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 279 ہجری میں ہوتی ہے, وہ اپنی سنن کے اندر فرماتے ہیں لا نعرف له سماعا منه. ہمیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا سے علی سے سماع معلوم نہیں. سنن ترمذی یہ 1423 نمبر حدیث کے تحت امام ترمذی رحمہ اللہ کا فرمان موجود ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب معرفت السنن والآثار جلد 3 صفحہ 87 ہے, اور آپ کی وفات ہوتی 458 ہجری میں, فرمایا روایت الحسنی عن علی لم تثبت. حسن بصری کی علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ثابت نہیں. وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَرَوْنَهَا مُرْسَلًا. اہل علم جو حدیث کا علم رکھنے والے اہل علم ہیں, وہ حسن بصری کی علی سے روایت کو مرسل یعنی منقطع کہتے ہیں. حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے التحقیق کے اندر لکھا ہے الحسن لم یسمع من علی, کہ حسن بصری نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے سماع نہیں کیا ہے. حافظ مزی رحمہ اللہ تعالی یہ 742 میں فوت ہوتے ہیں. ان کی کتاب تہذیب الکمال جلد 6 صفحہ نمبر 97 ہے. را علی ابن ابی طالب و طلحہ ابن عبید اللہ و عائشہ. حسن بصری سے علی کو, طلحہ بن عبید اللہ کو اور سید عائشہ کو دیکھا. وَلَمْ يَسِخَ لَهُ سَمَعٌ مِّنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. ان میں سے کسی سے سماع نہیں ہے. علی بصری, حسن بصری کا نہ سے علی سے ہے, نہ طلحہ بن عبید اللہ سے ہے, نہ سیدہ عائشہ سے ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ حافظ مزی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں. اب حافظ ذہبی ہیں رحمہ اللہ, یہ 748 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. ان کی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 4 صفحہ نمبر 566 ہے. کہتے ہیں قد روا بالارسال عن طائفہ. قد روا بالارسال عن طائفہ کعلی و ام سلمۃ ولم یسمع منہما. حسن بصری نے کئی شخصیات سے ارسال کیا ہے, مثلا علی رضی اللہ تعالیٰ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ, ان دونوں سے آپ کا سماع نہیں. ٹھیک ہے جی, ان دونوں سے آپ کا سماع نہیں. یہ حافظ ذہبی نے نفی کر دی ہے. اب علامہ قدوری ہیں, یہ حنفیوں کے بڑے پائے کے امام ہیں, جن کی کتاب قدوری معروف کتاب ہے. ان کی کتاب ہے التجرید 9ویں جلد ہے, اور صفحہ نمبر 4794 ہے. اس کے اندر لکھتے ہیں لم یسمع الحسن من علی شیئا.
حسن بصری نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں سنا. کچھ نہیں سنا. اب ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں جی آپ بات کرتے ہو جی جی اس طرح کی. اب علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ یہ 428 پہ فوت ہوتے ہیں. جی جی بڑے حنفی امام تھے. ان کی کتاب التجرید اس کے اندر یہ قول موجود ہے کہ حسن بصری نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں سنا. جی جی علامہ ابن ترکمانی حنفی 750 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. ان کی کتاب ہے الجوہر النقی جلد 4 صفحہ نمبر 286 ہے. جی الحسن ایضا لم یسمن علی، حسن بصری نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے سماع نہیں کیا. یہ 10 حوالہ جات ہیں. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہماری جو رائے تھی جی جی اللہ کے فضل و کرم سے بالکل درست اور صحیح ثابت ہو گئی کہ ائمہ محدثین کا اجماع ہو چکا ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سے علی رضی اللہ تعالیٰ سے سماع نہیں کیا. یہ 2 صدی سے لے کر امام علی بن مدینی رحمہ اللہ 2-3 صدی کے امام ہیں. جی جی 2 صدی سے لے کر یہ 8ویں صدی تک ابن ترکمانی حنفی تک ہم نے ہر صدی کے تقریباً حوالے پیش کر دیجیے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو جرح و تعدیل کے فن سے متعلق لوگ ہیں. اور بعد والوں کی بات کر رہے ہیں. پہلے تو ائمۃ الجرح و تعدیل کو کہیں، علل حدیث کے ائمہ کہیں. مثلا امام ابو زرع ہیں، ابو حاتم ہیں، علی بن مدینی ہیں. یہ سارے کے سارے ان کو کہتے ہیں علل حدیث کے یہ ائمہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر حدیث کی علتیں کھول کے رکھ دی تھی اور یہ راویوں کے احوال سے بخوبی واقف تھے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب یہ اتفاق کر لیں، یہ بیان کسی بات ساری دنیا بھی ان کے خلاف ہو جائے تو ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں. ان کی بات کو مقدم سمجھا جائے گا کیونکہ یہ فن سے متعلق لوگ ہیں. جی آپ صاحب یہاں شیخ تھوڑے سے کچھ ان کے جو دلائل ہیں دراصل یہ جو صوفیت کے سلسلے ہیں. اچھا جی جیسا کہ آپ نے فرمایا ان کی یہ خواہش ہے، بلکہ مطلب ان کی یہ بنیاد ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حسن بصری کو چوغا دیا اور وہ ولایت آگے منتقل ہوئی. گویا کہ جی 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 آپ صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں. یہ دراصل شیعیت کی ایک سازش ہے. جی جی شیعیت کی سازش ہے. جی ابو بکر عمر عثمان اور دیگر صحابہ سے کوئی ولایت کا سلسلہ نہیں، کوئی سلسلہ نہیں طریقت کا. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سلسلہ انہوں نے قائم کرنے کی، جوڑنے کی کوشش کی ہے. ہم نے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ جو خانقاہی نظام ہے اس میں موجود شیعہ رافضی اس میں چھپے ہوئے ہیں. جی جی جنہوں نے وہی خرقہ وہی پوشاکیں پہنی ہوئی ہیں لیکن اندر سے وہ رافضی ہیں. جی جی تو یہ ایک سازش تھی روافض کی کہ ایسے کوئی صوفی لوگ سامنے لائیں جنہوں نے پوشاکیں پہن رکھی ہوں اور فقیر منش ہوں، اندر سے بغض صحابہ رکھتے ہوں، ظاہر یہ کہتے ہوں کہ ہم جو ہے اس سلسلے سے وابستہ ہیں. یہ قادریہ ہے، یہ چشتیہ ہے، یہ سہروردیہ ہے اور یہ نقشبندیہ ہے. یہ سلاسل بنا لیے. یہ سمجھتے تھے کہ دیگر صحابہ کے پاس شاید زہد و تقویٰ نہیں تھا. ہم تو کہتے ہیں کہ صحابہ کا زہد و تقویٰ اس کا معیار سب کا بلند ہے. بکر صدیق سے لے کر آخر تک ہر صحابی امام ہے زہد و تقویٰ میں. تو یہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ سے بات ثابت ہو جاتی نا جی تو چلے پھر تو ٹھیک تھی نا، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ثابت بات کا. اب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ائمہ ہدا یہ کہتے ہیں، امام مسلمین یہ کہتے ہیں، علماء مسلمین یہ کہتے ہیں کہ علی سے سماع ہی نہیں کیا. جب سماع ہی نہیں کیا تو انہوں نے ان سے کرتا کیسے لیا اور کیسے انہوں کو پہنایا اور پھر آگے یہ کیسے پہنا رہے ہیں اور سلسلوں کی بیعت کیسے ہے. یعنی یہاں تو یہ سلسلے ٹوٹ کے رہ گئے ہیں نا جی. ہمارے مطابق تو یہ ہے. تو اب یہ کچھ دلائل بھی آپ فرما رہے تھے نا کچھ پیش کر. جی پہلے ایک بات آپ کر رہے تھے وہ شیعہ کے حوالے سے کوئی. جی یہ سارے مطلب ہے کہ ہمارے دیوبندی بھائیوں میں بھی یہ سلسلے ہیں، بریلوی بھائیوں میں بھی سلسلے ہیں. اگرچہ سارے تو اس طرح کے نہیں ہیں، تو جو بھی سلسلوں میں ملوث ہیں وہ شیعہ رافضی تو نہیں ہیں، لیکن شیعہ رافضی چھپے ہوئے ان کے اندر مطلب ہے یا سازش میں کامیاب. جی خانقاہوں کے اکثر جو گدی نشین ہم نے سنے ہیں کہ وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں اس طرح کے. تو انہوں نے مطلب کوشش کی کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے چوگا پہننا اور یہ ولایت لینا کہیں سے ثابت ہو جائے. تو وہ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ تو باطل بے اصل جھوٹی بات ہے. محدثین کا حکم بیان کیا لا اصل لہ، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو ہمارے وہ جو بھائی تھے جنہوں نے مولانا الیاس گھمن صاحب اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے دفاع میں کچھ جوابات دینے کی کوشش کی، انہوں نے حسن بصری رحمہ اللہ کے سیدنا علی سے سماع ثابت کرنے کے لیے ایک بڑی عجیب سب سے پہلی جو دلیل پیش کی وہ بڑی ویسے ہوتا یہ ہے کہ جو دلیل پہلی ہوتی ہے نا
انسان کی فطرت ہے وہ اس کے نزدیک کبھی اور ٹھوس دلیل ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے، جو اس سے وہ مدعا واضح ہو رہا ہوتا ہے تب وہ پیش کرتا ہے۔ جی اچھا جی، وہ کیا پیش کی؟ وہ دلیل انہوں نے پیش کی ہے تاریخ الکبیر امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب سے، اچھا جی حسن سند کے ساتھ، اس کی سند بھی حسن ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ روایت اس طرح ہے کہ عبداللہ بن جابر عبدی سے روایت ہے، وہ انیل حسانی حسن سے بیان کرتے ہیں کہ انی عند علی رضی اللہ عنہ، میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اس جاءت الصیحۃ من دار عثمان، جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر سے چیخ کی آواز، یعنی جب ان کی شہادت ہوئی تو میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ تو انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ حسن بصری تو اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھے جب شہادت عثمان ہوئی ہے۔ اچھا جی، تو حالانکہ بڑی عجیب بات ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا بھی غور نہیں کیا، سب سے جو بنیادی دلیل پیش کی حسن بصری کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سماع کی، تو وہ حسن بصری نہیں ہے بلکہ وہ حسن بن علی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ تو حسن بن علی رضی اللہ عنہ۔ الاصابہ فی تمجید الصحابہ کے اندر حافظ بن حجر رحمۃ اللہ جلد 545 میں ایک روایت ذکر کی ہے جی جی، جس سے واضح طور پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن جابر عبدی کی جو روایت ہے حسن سے، وہ حسن بن علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ جی ایک بات ہو گئی ہے۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ حافظ اس اثر کو کسی بھی انسان، کسی بھی عالم نے دنیا جہان میں حسن بصری کا علی کے سماع کے حوالے اس کو پیش ہی نہیں کیا، حالانکہ محدثین تو سارے جانتے تھے نا۔ جی تاریخ الکبیر 5/60 میں یہ روایت موجود ہے، ساری دنیا کو یہ پتہ تھا جی جی، وہ انہوں نے جھوٹی روایتیں گھڑ لی ہیں، جی یہ نہیں پیش کر سکے، یہ نہیں پیش کر سکے، یعنی حسن رضی اللہ تعالی، حسن بن علی کو حسن بصری بنا دیا نا۔ جی جی، کتنی بڑی غلطی اور خطا ہے، جی جی، ان کو تحقیق کر لینی چاہیے۔ اصل میں یہ ہے کہ عبداللہ بن جابر عبدی کے شاگردوں میں، استادوں میں حسن بن علی رضی اللہ ہو سکتے ہیں اور نہیں ہے جی، ان کے استادوں میں۔ جی جی، باقی رہ گیا کہ جس کے نام کے ساتھ جابر، عبداللہ بن جابر عبدی نہیں ہے لفظ، جی جی، کوئی اور ہے، جی جی، وہ حسن بصری اس کا شاگرد ہو سکتا ہے، ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ جابر، عبداللہ بن جابر عبدی کے اساتذہ میں جی حسن بن علی ہی ہو سکتے ہیں، کسی نے بھی ان کے اساتذہ میں، یہ تو صحابی رسول ہے نا۔ جی جی، یہ جو عبداللہ بن جابر عبدی ہیں یہ صحابی ہیں، جی جی، اور صحابی سے یعنی حسن بن علی سے بیان کرتے ہیں، جی، یا ان کے ساتھ رہے ہیں، یا ان کو دیکھا ہے، یا ان سے روایت کر رہے ہیں۔ جی جی، یہ حسن بصری کیسے بن گئے جی؟ اور پھر حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت بھی کر دی کہ یہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ، جی بالکل، روایت ذکر کی انہوں نے باقاعدہ سے، اور ثبوت دیا دیکھو کہ حسن بن علی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی مطلب خطا ہے ہمارے بھائی، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آئندہ اس پر معذرت کریں گے کہ انہوں نے حسن بصری کا سماع ثابت کرنے کے لیے حسن بن علی رضی اللہ عنہما، جی بالکل، وہاں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، رضی اللہ عنہ بھی لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے اسے حسن بصری بنانے کی کوشش کی۔ جی بالکل ایسے ہے۔ تو باقی جو دلائل ہیں ان کا حال پھر مطلب کہ ہمارے جو سامعین اور ناظرین ہیں وہ ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں، اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ حسن بصری یعنی حسن، جی جی، الحسن ان علی، جی جی، الحسن ان علی، ایسی کوئی روایت پیش نہ کی جائے، بالکل صحیح، وہ ہماری بات سے خارج ہوگی، کیونکہ حسن بصری مدلس تو ہیں نا۔ جی جی، ہاں مدلس تو ہیں، ان سے علی سے بیان کریں تو یہ کوئی سماع کی تصریح تو نہیں ہوتی۔ جی بالکل، مقدمہ یہ ہے کہ حسن بصری نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے سماع کیا کہ نہیں کیا، جی ان کے ساتھ سماع نہیں ثابت ہو سکتا، بالکل، لہذا وہ روایت ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہی نہ وہ محسوس کریں، اس کو فائدہ ہی نہیں ان کو۔ ہم کہتے ہیں ایسی روایت پیش کریں جس میں حسن بصری نے سماع کی تصریح کر دی ہو، جی جی، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے سے علی رضی اللہ تعالیٰ سے، اور پیچھے سند صحیح ہو، سند صحیح، نیچے سند صحیح ہو۔ جی بالکل، اچھا جی، آپ صاحب ایک دلیل شاہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند ابی یعلا کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ سمیت الحسن یقول سمیت علی، اچھا جی، راوی کہتے ہیں میں نے حسن بصری سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے علی رضی اللہ عنہ سے سنا ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل امتی مثل المطر، ٹھیک، میری امت کی مثال تو بارش کی مثال ہے۔ تو اچھا، یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ مسند ابی یعلا میں مذکور نہیں ہے، آپ صاحب ہے ہی نہیں، جی نہیں ہے۔ نمبر 2، سمیت علی کے الفاظ کسی راوی کا وام یا ناسخ کی غلطی ہو سکتی ہے، جی کیونکہ محدثین کا اجماع ہے اس بات پر، جی جی،
اتفاق ہے اس بات پر کہ حسن بصری نے علی رضی اللہ سے سماع نہیں کیا ہے. حوالے ہم دے چکے ہیں. جی جب محدثین ایک راوی کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے سماع نہیں ہے، جی جی محدثین کا یہ فیصلہ ہو جاتا ہے. جی یہاں تو اتفاق ہے نا جی. جی جی محدثین کے چند محدثین بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس نے اس کے ساتھ سماع نہیں کیا. جی جی ٹھیک ہے جی. اور مزے والی بات یہ ہے کہ کوئی ایسے محدثین میں ایک فرد بھی نہیں ملتا جو یہ کہتا حسن بصری علی رضی اللہ تعالیٰ سے سماع ہے. اختلاف نہیں ہے، اجماع ہے. اجماع. جی اب اجماع کے بعد سمیت و علیین کے یہ جو الفاظ ہیں جی یہ پتہ دیتے ہیں کہ یہ وہم، یہ غلطی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری وہ جو حوالہ دیا گیا ہے جی جی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند ابی یعلا کا جو حوالہ دیا، وہاں پر یہ روایت ہے ہی نہیں. جی بالکل. آپ سب اصول ہے نا، یہ اصول ہے. جب محدثین سماع کی نفی کر دیں تو کسی روایت میں سماع کا ذکر ہو تو وہ وہم ہوتا ہے. جی یہ ابن صلاح نے بھی ذکر کیا ہے جی اور اہل علم نے بھی یہ بات ذکر کی ہے. اس کو سمجھنا چاہیے، بالکل. ورنہ یہ روایت محدثین کی تھی نا. جی جی وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ وہ حسن بصری کے سمیت و علیین، وہ کہیں لم یسمع من علیین، لم یسمع من علیین. کیسے ممکن ہے جی؟ اگر محدثین کا اختلاف ہوتا، کچھ کہتے کہ سنا ہے، کچھ کہتے نہیں سنا، تب ہم کہتے کہ چلو یہ مطلب ہے کہ ان لوگوں کی دلیل بن جائے یا ان کی تائید ہو جائے. جی بالکل. ادھر تو اتفاق ہمارے مطابق یہ ہے کہ یہ روایت ہی مشکوک ہے جی، سیدھی سی بات ہے. ورنہ محدثین اس کے خلاف اجماع کیسے کر لیتے ہیں؟ اب محدثین کو بھی تو پتا تھا، علی بن مدینی سے لے کر علامہ ابن ترکمانی حنفی تک. جی بالکل. سب یہ کہتے رہے. قدوری حنفی نے بھی یہ کہا کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ روایت ہے. جی بالکل ایسی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ وہم ہیں یا وہ تو کتاب میں تو ہے ہی نہیں. جی بالکل. جی تو ویسے وہم اگر کتاب میں بھی ہوں آپ سب، جی پھر بھی نیچے کسی راوی کی غلطی ہو سکتی ہے یا کسی کا وہم ہو سکتا ہے نا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. یہ علم حدیث سے متعلق جو لوگ ہیں، اہل علم ہیں، ان پر یہ بات بہت آسان ہے اور ان پر بہت واضح ہے یہ بات کہ اس بندے کے لیے بات سمجھنا مشکل ہے کہ جس کا حدیث سے یا علم حدیث سے ٹچ مس نہیں ہے. اس کے لیے تو یہ اوپری بات ہے. وہ تو کہے گا یہ کیا ہوئی بات، سمیت و علیین کہہ رہے ہیں، ہم محدثین کو کیوں مانیں؟ سینہ زوری ہے. یعنی محدثین سارے کے سارے کہتے ہیں کہ حسن بصری علی سے سماع نہیں ہے. یہ کہتا ہے روایتیں دیکھو جی، روایتیں تو محدثین کی ہیں. روایتیں یہ کس کی ہیں؟ محدثین کی ہیں. اور محدثین کے موقف کے خلاف ان کی روایتیں پیش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی روایتوں کے حوال سے واقف ہی نہیں تھے. اللہ نے ان پر روات حدیث کے حوالے سے، حدیث کے اسانید کے حوالے سے کچھ بات واضح نہیں کی تھی. حالانکہ یہ جتنے ائمہ علل حدیث کے ائمہ ہیں، علل حدیث کے، یعنی دیکھیں امام ابو حاتم ہیں، ابو زرع ہیں، علی بن مدینی ہیں، امام ترمذی ہیں، کبار امام بیکی ہیں. بعد میں سلسلہ حسن بصری آگے چلتا، آگے حافظ مزی اور حافظ ذہبی تک بات جا پہنچی ہے. اور حنفی علماء میں سے بھی ہم نے دو حوالے پیش کر دیے کہ علامہ قدوری کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا. علامہ ابن ترکمانی کہتے ہیں کہ حسن بصری علی رضی اللہ سے سماع نہیں ہے. یہ ساری جو سلسلے ہیں یہ بھی ہمارے مد نظر ہونے چاہیے نا. جی وہ تو واضح ہے جی، انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں سنا جی. جی آپ صاحب اور کیا عجیب وہ پیش کرتے ہیں؟ ایک روایت انہوں نے پیش کی ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ للالکائی سے. اچھا جی. تو حسن بصری کہتے ہیں شہید تو علی رضی اللہ عنہ بالمدینہ، میں مدینہ میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا. ٹھیک ہے. یہ ایک روایت انہوں نے پیش کی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ یہ کتاب ہی مشکوک ہے جی. اچھا جی. جی بالکل. اس روایت کا جو راوی ہے نا جی، احمد بن علی بن حسین بن زکریہ طریسیسی، اس پر کذاب ہونے کی جرح ہے جی. اچھا جی. یعنی جس کتاب کے سند کے اندر ایک کذاب راوی ہو، جی جی، اس پر ابن ناصر وغیرہ نے کذاب کی جرح کی ہے. جی جی. اس کی وہ بیان کردہ، یہ روایت کردہ کتاب کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ ہے. اور محدثین کے اجماع کے خلاف، اجماع کے خلاف ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ سعید بن نبی عروبہ، سعید بن نبی عروبہ یہ مختلط بھی ہیں اور مدلس بھی ہیں. جی صحیح. اب ان کا جو شاگرد ہے، جی ان کا جو شاگرد ہے ان لوگوں میں سے نہیں ہے جنہوں نے سعید بن نبی عروبہ سے اختلاط سے پہلے روایت لی ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ ان کا شاگرد سعید بن نبی عروبہ سے بخاری اور مسلم میں بھی روایت کرتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری ان کی مطابقت موجود ہے. ایک روایت بھی ایسی جس میں مطابقت نہ ہوئی ہو، بات ختم ہو گئی ہے. دوسری بات کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ مدلس ہے. ہم کہتے ہیں یہ جو طبقات ہیں آپ سے حجر نے بنائے ہیں نا. جی جی.
ہمارے حنفی بھائی جو ہیں وہ محدثین کے اصولوں کی پیروی کریں. جی حافظ نجر رحمہ اللہ کے اصول یہ جو طبقات ہیں ان کا ہم پابندی نہیں, سیدھی سی بات ہے. وہ خود پابندی نہیں کرتے تھے جی خود بھی نہیں. جی مطلب محمد بن اسحاق کی روایت وہ آگے کسی درجے کا ذکر کیا اور اس کی کئی روایتوں معنی روایتوں کو حسن کہہ دیتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ ہم ان طبقات کے پابندی نہیں, سیدھی سی بات ہے. جی ہمیں امام شافعی نے بتایا, علی بن مدینی نے بتایا, امام یحییٰ ابن معین نے بتایا کہ ابن حبان نے بتایا جس پر تدلیس کا الزام ہو اس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے. جی بالکل صحیح. جی اور دوسری بات یہ ہے کہ آثار و سنن کے اندر علامہ شوق نیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ سعید بن ابی عروبہ کثیر التدلیس ہے. کئی روایتوں کو اس بنا پر انہوں نے ضعیف قرار, کثیر التدلیس کی بنا پہ. حالانکہ ان کو بھی پتہ تھا, حالانکہ وہ حنفیوں میں حدیث کے حوالے سے وہ بہتر مطلب ان کا ایک ذوق تھا. اور یہ ایک بنیادی کتاب آثار و سنن جو ان کے مدارس میں اب جی آپ سے دو باتیں, ایک تو اس روایت کی سند کو صحیح ثابت کیا جائے, سند ثابت نہیں, سند کو یعنی احمد جو راوی احمد بن علی بن حسین بن زکریہ فریسیسی اس پر کذاب ہونے کی جرح ہے. جی جی پہلے تو ہمیں اس کتاب کے حوالے سے مطمئن کیا جائے. جی جی نمبر دو, سعید بن ابی عروبہ کا اختلاط ہے, جی یہ ثابت کیا جائے کہ انہوں نے اختلاط سے پہلے یہ روایت کی ہے. نمبر دو, ان کی تدلیس ہے, سماع کا تصریح جو ہے نا وہ اس بات ہونا چاہیے. جی آپ لہٰذا یہ روایت جو ہے ایسی نہیں ہے کہ جس بنا پہ ہم کہہ سکیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے علی سے سنا ہے. محدثین کے مد نظر تھی یہ ساری روایتیں, ضعیف ہوں یا صحیح ہوں, محدثین کو پتہ تھا, تبھی تو انہوں نے اتفاق کر لیا کہ یہ ثابت نہیں تھی نا جی, کہہ دیا کہ حسن بصری کا علی رضی اللہ تعالیٰ سے سماع نہیں ہے. جی آپ صاحب یہ تو روایت تھی کہ حسن بصری نے کہا کہ میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا. اچھا جی. اب روایت ہے جی انہوں نے کہا میں نے مصافحہ کیا علی رضی اللہ عنہ سے. یہ بھی سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی میں ذکر کی ہے. اچھا جی بالکل. آپ سب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث مصافحہ یہ جھوٹی ہے. اچھا جی. ہاں جی. اس کی سند میں کتنے مجہول راوی ہیں, ایک مجہول نہیں, دو نہیں, تین نہیں, بہت سارے مجاہیل جن کو ہم کہتے ہیں مجاہیل. جی جی مجاہیل وہ اس کی سند میں موجود ہیں. یعنی یہ روایت مسلسل ہے, یعنی اس میں ایک تو مصافحے کا تسلسل ہے, دوسرا مجہول تسلسل ہے. جی بالکل. دیکھیں نا کسی بھی روایت کے صحیح ہونے کے لیے بنیادی جو شرط ہے کہ راویوں کی توثیق ہو وہ تو یہاں مفقود ہے. جی جی. اب مطلب صوفی جو ہیں اس کو اگر پیش کرتے ہیں کہ سیدنا علی سے حسن بصری مصافحہ کیا ہے, سارے دنیا کے صوفی مل جائیں پھر ہیں جی, کیا خیال ہے جی, سارے دنیا کے صوفی مل جائیں, سر بھی جوڑ لیں, جی جی اس روایت کو صحیح نہیں ثابت کر سکتے. جی جی. اس کو تو وہ انہوں نے بھی ملا علی قاری صاحب نے بھی کہا نا جی. جی جی. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا الموقظہ کہتے ہیں عامۃ المسلسلات واہیہ. جی عموماً جو مسلسلات ہیں یہ عمومی طور پر یہ ضعیف ہیں, اکثر وہ باطل, اکثر تو باطل ہیں. جی جی. لیکن بھی رواتہا ان کے راویوں کے جھوٹے, راوی جھوٹے. اب یہ جو مجہول ہیں ان میں کچھ تو کتنے جھوٹے بھی ہوں گے جنہوں نے گھڑی ہے اور کہا ہے کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ نے سے علی رضی اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کیا ہے. جی جی. یہ تو مصافحے والی روایت بہت جھوٹی ہے. ہاں جی. اس کو تو عام ہمارے بھائی پیش بھی نہیں کرتے, شرم کے مارے بھی کیا کریں, کوئی پوچھ لے گا بھی راویوں کی پہچان کراؤ, کوئی ان کی تعیین کرو اور ان کے بارے میں توثیق پیش کرو, کون سر کھپائے گا, لہٰذا اس کو پیش ہی نہیں کرتے. سیوطی صاحب نے بہت موجی آدمی تھے, انہوں نے کر دی. اگر یہ شاید جھوٹی روایت ہے, اگر یہ بالفرض والمحال یہ ثابت بھی ہو جائے تو مصافحہ کرنے سے روایت لینا تو ثابت نہیں ہوتا. یعنی لقاء اور سماع میں فرق تو ہے نا جی. جی بالکل. کیوں نہیں, مطلب ملاقات ہوئی کتنے راویوں کی آپس میں, لیکن سماع نہیں ہوا. محدثین نے تو سماع کی نفی کی ہے, بالکل, لقاء کی نہیں نفی کی, دیکھنے کی نفی نہیں کی. انہوں نے بلکہ کہہ دیا کہ روایت لینے کی, روایت نہیں لی جی, سماع نہیں کیا. یہ خاص اصطلاح ہے محدثین کی. جی جی جی. اور ہمارا مقدمہ بھی یہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جی جی آپ صاحب. اگلی جو دلیل ہے وہ بالکل یہی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بعض محدثین نے بھی اس چیز کا اس بات کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا تو ہے لیکن سنا نہیں. ٹھیک ہے. یہ روایت بھی دیکھنے کے حوالے سے تاریخ الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, اس سے کہ انہوں نے حسن بصری نے کہا کہ میں نے علی اور زبیر رضی اللہ عنہما کو دیکھا, عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کو دیکھا, ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے. اچھا. تو اب سب یہ روایت ہی ضعیف ہے. اس کے اندر علی بن زید بن جدعان ایک راوی ہے. جی جی. جمہور ائمہ حدیث کے نزدیک یہ ضعیف ہے. آپ کی بھی ماشاءاللہ اچھی تحقیق ہے. تو بہرحال یہ ضعیف راوی ہے. دوسرا یہ ہے کہ سلیمان بن سالم جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام بخاری کہتے ہیں لا یتابع علیہ,
اچھا اچھا اس روایت میں اس کی مطابقت ہی نہیں کی گئی ہے نا. علی بن زید جدان ضعیف ہے. جی جی. اور پھر اس میں سما کا کہاں ذکر ہے؟ سما تو ذکر ہی نہیں ہے نا جی. جی جی انہوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا. جی جی یہ تو ہمارا مدعا ہی نہیں ہے نا جی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا جی. لہٰذا ہمیں ایسی روایت پیش کی جائے، حالانکہ پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ صاحب محدثین کے جماع کے مقابلے میں ہمیں کوئی روایت سننی بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ مجبوری ہے کہ ہمارے بھائی شاید ہماری بات کو سمجھ جائیں اور ان کو بات سمجھ آ گئے. محدثین کے فیصلوں، ان کے علم، ان کا علم ہمارے لیے دلیل ہے. ان کے علم کے مقابلے میں ہمیں روایتیں ان کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. علی بن مدینی صاحب، ابو زرع صاحب، آپ یہ حدیث دیکھو. یہ ہمارے لیے، ہمارے اندر یہ جرأت نہیں ہے میرے بھائیو. ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث ہیں. اہل الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ محدثین کے مسلک، ان کے عقیدے اور ان کے علم کو اپنا دین بنانے والے. جی آپ یعنی محدثین کا جو اجماعی نقطہ نظر ہوگا، جی بالکل، اس کے خلاف ہمیں دلائل دینے کی کوئی مطلب ضرورت نہیں ہونی چاہیے. کیوں جی آپ سب، ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا جی. ایک دلیل تہذیب الکمال مزی سے نقل کی اس جاتی کا ہے. مطلب کہ سما کا کوئی ثبوت ہی نہیں. یعنی وہ دیکھا جی گلے مل رہے، گلے ملنے سے حدیث تھوڑی سما تھوڑا ہو جاتا ہے جی. اچھا جی. اور آپ سب کیا کہتے ہیں؟ تہذیب الکمال مزی سے ایک دلیل پیش کی گئی. حسن بصری کہتے ہیں کہ کل شیء سمیتنی اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو حدیث بھی میں ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہا ہوں تو فہو عن علی بن ابی طالب. وہ علی بن ابی طالب کے واسطے سے ہوگی. غیر انی فی زمان لا استطیع ان اذکر علی. میں جو یہ جو واسطہ گراتا ہوں درمیان میں، ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہوں، تو یہ دور ایسا ہے کہ میں علی کا نام نہیں لے سکتا. اس پہ تبصرہ آپ ہی کریں آپ صاحب. میں تو قاصر ہوں جی. کیا حسن بصری کا وہ دور ایسا تھا کہ علی کا نام لینا کوئی جرم تھا جی؟ اور دیکھیں نا جی پیچھے یہی روایتیں کہ حسن بصری خود کہہ رہے ہیں سمیت علی، شہید تو علی، صافہ تو علی. صحیح ہے. ادھر کہتے میں نام ذکر کرنا جرم ہے جی. یا تو وہ نعوذ باللہ پھر جھوٹ گھڑا گیا ہے یا پھر یہ جھوٹ گھڑا گیا ہے. جی بالکل. مطلب وہ تو کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے روایات اتنی بیان کرتے ہیں، حالانکہ سما نہیں ہے، وہ مطلب ارسال کے ساتھ بیان. آپ سب دوسری بات یہ ہے کہ تہذیب الکمال کے اندر مزی نے یہ قول نقل کیا ہے. جی عطیہ بن محارب ایک اس میں راوی ہے. اچھا جی. اس کو ترجمہ بھی نہیں ملا، حالات زندگی نہیں ملے، توثیق تو بڑی دور کی بات ہے. یعنی حسن بصری سے یہ ثابت ہی نہیں ہے یہ جی بات. بالکل سرے سے یہ بات ثابت نہیں ہے. سند اس کی ثابت نہیں ہے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اس کی سند ثابت ہے، چلے زور آزمائی کرے نا. جی جی. آئے میدان میں اترے اور بتائے عطیہ بن محارب کون ہے. پھر اس کا جو شگرد سمامہ ہے یہ کون ہے، وہ بھی مجہول ہے. نہیں مطلب کہ ہم تو مجہول کی بات آپ نہیں، ہمیں تو کوئی تعین کر کے دے گا نا. جس کی دلیل ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ یہ راوی ایسے اور ایسے ہیں. جی صحیح. دوسری بات ہے ابو حنیفہ محمد بن حنیفہ واسطی کے بارے میں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ سوالات الحاکم کے اندر ہے، لیس بالقوی، جی جی، کہ یہ کبھی راوی نہیں ہے. ہمیں تو کبھی راویوں کی روایتیں پیش کریں نا، محدثین کے اجماع کے خلاف روایت پیش کریں اور ایسے راویوں کی روایتیں پیش کریں کہ جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، جن کے حالات زندگی نہیں مل رہے، جن پر محدثین نے جرح کر رکھی ہے. آخر وہ روایتیں کیسے مسموع ہو جائیں گی، وہ باتیں کیسے سنی جائیں گی محدثین کے اجماع کے خلاف. دوسری ایک اور بات ہے صاحب، اس کے اندر کہاں ہے کہ سماع کا کوئی ثبوت کی وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہیں، سنا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں، بلکہ یہ تو اور معاملہ خراب ہو گیا کہ یہ ہیں مدلس. ہاں جی، ہیں مدلس سما کی تصریح بھی نہیں کر رہے اور واسطہ گرا کے ڈائریکٹ نبی پاک سے بیان کر رہے ہیں. یہ تو اور پریشانی والی بات نہیں ہو گئی جی. جی. اچھا جی. ایک عبارت جو ہے نا وہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کتاب تاریخ الکبیر سے امام بخاری کا قول نقل کیا گیا کہ الحسن قد ادرک علیٰ. اچھا جی. حسن بصری نے علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا تھا، اگرچہ اس میں کوئی سما کی تو کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں جی. یہ علل کبیر کے اندر روایت سب سے پہلی بات، علل کبیر ترمذی جو ہے یہ مشکوک کتاب ہے. اچھا جی. اس کو جو راوی ابو حامد التاجر، جی جی، اس کے ہمیں توثیق نہیں مل سکی. اچھا جی. بڑے تتبع کیا، بڑی کوشش بھی کی، کوشش بسیار کے باوجود ہمیں نہیں مل سکی. جی جی. اگر کوئی ہمارا بھائی کوشش کرتا ہے، جی جی، ہمیں بتا دے کہ ابو حامد تاجر کون ہے، جی جی، تو یقین جانے کا ہم اس کے پاس اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئیں گے، یہاں نہیں کریں گے. کیونکہ ہمیں تو فائدہ مل جائے گا کہ محدث کی کتاب ثابت ہو جائے گی. یہ تھوڑی بات ہے جی. جی جی. تو اس میں ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ یہ کتاب جو ہے امام ترمذی سے ثابت ہے. ثابت تب ہوگی جب ابو حامد تاجر کی توثیق مل جائے گی. جی. دوسری بات سوچنے کی آپ سب یہ ہے کہ امام ترمذی خود فرماتے ہیں کہ لا نعرف له سماعا منه. جی، یعنی اگر یہ امام بخاری کا قول ہوتا. جی بالکل، خود نہیں بلکہ نعرف ہو، محدثین کی بات کر رہے ہیں جن میں امام بخاری پہلے درجے کے محدث ہیں. پھر آپ جو سب سے اہم بات ہے
امام بخاری نے اگر یہ ثابت ہوتا کہ الحسن قد ادرک علیًا کہ حسن بصری نے سے علی کا زمانہ پایا، ایسے سما ثابت ہوتا، دنیا ذکر کرتی کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ حسن بصری کا علی رضی اللہ تعالیٰ سے سما ہے، دنیا میں کسی انسان نے امام بخاری کے اس قول کو بنیاد بنا کر ان کا مسلک اور مذہب نہیں بتایا ہے، ورنہ تو سارے بول کے لکھتے، بالکل یہ دلیل تھی نا، دلیل تھی۔ علی ابن مدینی رضی رحمہ اللہ کا قول، ابو زرع، ابو حاتم، سب کے لکھے ہیں، انہوں نے کہا سما نہیں ہے، بخاری کی کیوں نہیں لکھا کہ سما ہے؟ سما ہے، اگر اس سے سما ثابت ہوتا جی بالکل واضح ہے آپ سب اس میں۔ جی آپ سب آخری بات اب ہم یہ عرض کرتے ہیں، یہ تو سارے ہم نے باتیں کر دی اور بات بھی لمبی ہوگی، الحمدللہ اس میں فوائد ہیں، بھائیوں کے لیے اصلاح کا بہت سامان ہے، ایک مسئلے کا حل ہم نے امت کے سامنے پیش کیا ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ، اور کئی روایات میں مطلب یہ پیش آئے گا لوگوں کو اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ حسین احمد مدنی صاحب جو ہیں یہ مکتب فکر دیوبند کے بڑے عالم ہیں اور شیخ الحدیث یہ رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے۔ تقریر ترمذی ان کی کتاب صفحہ نمبر 311 ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے متعلق محدثین تو فرماتے ہیں کہ ان کا سما حضرت علی سے نہیں ہے، مطلب یہ بات انہوں نے بھی مان لی محدثین، مگر صوفیاء کرام سما ثابت کرتے ہیں۔ اللہ، مطلب یہ صوفیاء کیوں محدثین کے بالمقابل آ گئے؟ جی کوئی بات، کوئی سننی بات، کیونکہ اہل فن تو محدثین تھے نا، اللہ رب العالمین نے اس کام کے لیے محدثین کو پیدا کیا تھا، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سما نہیں ہے، صوفیاء کو کوئی حق نہیں کہ محدثین کے برخلاف بات کرے کہ سما ہے۔ دوسری شیخ بات تو سمجھنے کی ہے کہ یہ سند اور یہ راوی یہ تو مطلب کہ سارا معاملہ محدثین کا تھا نا، صوفیاء کو تو خواب آتے تھے یا اس طرح کی باتیں، مکاشفے اور یہ اس طرح، اندر سے شیعہ تھے آپ صاحب، روابسی تھے، ہاں ظاہر انہوں نے تو غلو بھی کرنا تھا علی کی شان میں، علی نے حسن بصری کو جی وہ کرتا پہنایا ہے، جی ہاں جی، تو کبھی یہ بھی کہہ دینا ابو بکر صدیق نے بھی کسی کو کوئی زہد و تقویٰ کی کوئی بات کی ہے جی، یہ تو نہیں کرتے نا جی، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جی۔ بہرحال الحمدللہ آپ سب اللہ کی رضا کے لیے ہم نے یہ بات کر دی ہے، تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے بھائی جو اس حوالے سے ہمیں یہ تانا دیتے تھے کہ دلیلیں ہمارے سامنے پیش کرتے کہ حسن بصری کا علی سے سما ثابت ہے، ہاں جی، تو ان کے لیے بھی ہم نے پیغام دیا ہے کہ آپ ہماری ان گزارشات پر توجہ دیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس میں ہدایت کا کوئی سامان رکھے۔ جی انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر لی۔ جی محترم ناظرین اور معزز سامعین، یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا۔ دراصل رمضان مبارک گزرا، پھر عید کی چھٹیاں آ گئیں، پھر ہماری کچھ سیٹنگ وغیرہ مدرسہ کے حوالے سے کچھ مصروفیات تھیں، پھر کچھ سیٹنگ تھی ہماری ادھر چل رہی تھی، تو تھوڑا سا لیٹ، اور کچھ بھائی جو ہے نا وہ بار بار ہمیں مطالبہ کر رہے تھے کہ جواب آ گیا ہے، تو میں ان سے عرض کرتا تھا کہ انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے تو شیخ صاحب کے ساتھ چند منٹوں میں انشاءاللہ وہ سارے جواب جو ہے وہ کافور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے، ہماری ویڈیوز خود بھی دیکھیے، لوگوں تک پہنچائیے، دفاع صحابہ، دفاع حدیث، دفاع محدثین، اس سلسلے کو آپ آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی توشہ آخرت بنے گا، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہمارے لیے بھی بنے گا۔ تو ہمارے چینلز جو یوٹیوب پہ اسلام میڈیا، شارٹ کلپس، اسلام میڈیا کمپلیٹ لیکچرز، ان کو خود بھی سبسکرائب کریں، دوسرے بھائیوں کو بھی دعوت دیں، شیئر کریں ہماری ویڈیوز کو۔ سوالات اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ ضرور بھیجیں، آپ کے سوالات کے ہم انشاءاللہ جوابات دیں گے، حدیث کے متعلق ہوں، صحابہ کرام کے دفاع کے متعلق ہوں، ائمہ دین کے دفاع کے متعلق کوئی سوالات، کوئی اشکالات ہوں تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں، ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، بلکہ بھرپور طریقے سے اس کو اور مزید تیز کریں گے، دن بدن انشاءاللہ یہ تیز سے تیز ہوتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ ہم جتنی بھی گمراہیاں ہیں، جتنے بھی انحرافات ہیں، ہم انشاءاللہ ان پر تبصرہ کریں گے، ان کا تجزیہ کریں گے، دلائل کے ساتھ، علمی دلائل کے ساتھ، شائستہ انداز میں، اچھے انداز میں، خیرخواہی کے جذبے سے انشاءاللہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، اور آپ احباب بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔